अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है शाह जमाल। इसके मुसन्निफ़ हैं काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। लोग मजज़ूब कहते थे, लेकिन मैं उनको पागल कहा करता था। असल नाम तो उनका कुछ और ही था, मगर मैं हमेशा उनको शाह जमाल के नाम से मुखातिब करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किसी रियासत में बतलाश रोज़गार मुकीम था, लेकिन कोई उम्मीद नज़र न आती थी। एक दिन ये हज़रत वहाँ पहुँच गए, मेरे ही पास क़याम किया। उनका क़याम भी सफ़र से बदतर होता था। तशरीह आगे करूँगा। ग़र्ज़ 2-4 दिन हस्बे आदत शहर में चक्कर लगाते फिरे। एक दिन रियासत के एक बड़े ओहदेदार के दफ्तर में घुस गए। चपरासी और सिपाही हाँ हाँ ही करते रहे और वो ओहदेदार के कमरे में घुसकर उसकी खाली कुर्सी पर जा बैठे और लगे अहकाम जारी फरमाने। ये तो सब ने समझ लिया कि कोई पागल है, मगर इतनी हिम्मत किसी की ना हुई कि ज़बरदस्ती उनको कुर्सी पर से घसीट लेता। साहिबे कुर्सी उस वक्त तक तशरीफ़ न लाए थे। अव्वल तो शाह साहब ने पेशकार को बुलाकर हुक्म दिया कि लिखो हमारा हुक्म। जब उसने इस पागलपन में शरीक होने से गुरेज किया तो खुद ही कलम उठाकर आपने एक हुक्म लिख डाला। अफसर मौजूदा बर्खास्त और उसकी जगह नया तकर्रर, यानी मेरा नाम पता निशान सब लिखा है। आती फरमाने लगे, आज तुम्हारा तकर्रर कर दिया हमने। मैंने कहा, शाह साहब खुदा जाने कहाँ खाक उड़ाते फिरते हो और बातें करते हो ऐसी जिनका सर न पैर। खाना खा के वो तो मुझसे 1 रुपया लेकर, इसकी तशरीह भी बाद में की जाएगी, फिर गश्त पर निकल गए। मैं थोड़ी देर कैलूला करने के लिए लेटा। ज़रा आँख लगी थी कि किसी ने मुझे होशियार किया। देखता हूँ तो वज़ारत का हरकारा खड़ा है। मालूम हुआ कि मुझे रईस ने याद फरमाया। किस्सा मुख्तसर ये कि उसी दिन और उसी ओहदे पर जिसकी ख़बर शाह साहब लाए थे, मेरा तकर्रर हो गया। हिज़ हाइनेस किसी वजह से नाराज़ हुए और मौजूदा ओहदेदार को उन्होंने यकायक बरतरफ कर दिया। इस वाक़े का बड़ा चर्चा हुआ। हिज़ हाइनेस के कान तक ये किस्सा पहुँचा। उनको शाह साहब से मिलने का शौक़ पैदा हुआ। शाह साहब कहाँ हाथ आते हैं। 10-15 दिन के बाद मालूम हुआ कि मुंबई में चौपाटी पर घूम रहे थे। फिर चंद रोज़ बाद मालूम हुआ कि अपने वतन पहुँच गए। अब शाह साहब का थोड़ा सा हाल भी सुन लीजिए। मेरे वतन में उलमा के एक बहुत मुक़द्दस ख़ानदान के रुकन थे। ख़ुद भी आलिम फ़ाज़िल आदमी थे। दर्स निज़ामी की तकमील कर चुके थे। फ़ारसी खूब बोलते और लिखते थे और तिब की तमाम ज़रूरी किताबें भी पढ़ चुके थे। इल्म फ़ज़ल और ज़हदो इत्तिका की दौलत के अलावा दौलत दुनिया से हमेशा महरूम रहे। इब्तिदाई उम्र में लड़के पढ़ाते थे। बाद को एक बेवा बेगम साहिबा के मुख्तार आम और मोहतमे में जायदाद हो गए थे। ग़ालिबन 50 रुपये महीना पाते थे। जुनून, मिराक या इसी किस्म के किसी दिमागी मर्ज़ का कोई असर उनके ख़ानदान में ना था। वो ख़ुद नहायत परहेज़गार और बहुत संजीदा मिजाज आदमी थे। सफ़ेद बुर्राक दाढ़ी, पस्ता कद, तस्बीह हाथ में, ये उनकी वज़ाक़दा थी। मैं अपनी नौमरी के ज़माने में अक्सर उनको आते जाते देखा करता था। इस्लाम दुआ भी होती थी, लेकिन इससे ज़्यादा मरासिम ना थे। उनका एक जवान लड़का यकायक पागल हो गया। उस पर जुनून के दौरे बहुत शदीद पड़ते थे, इसलिए घर में बांध कर डाल दिया गया था। शाह साहब उसकी तीमारदारी किया करते थे। एक दिन लड़के ने बैठे बैठे पानी के एक मटके की तरफ इशारा किया और बाप को मुखातिब करके कहने लगा, एक दफ़ा सर मारता हूँ, टुकड़े हो जाएंगे इस मटके के। समझा कुछ बुड्ढे, ये देख। इसके बाद जो मटके पर उसने सर मारा तो उसके 4 टुकड़े हो गए। दफतन शाह साहब के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हुई। उल्लू, ये क्या बहादुरी हुई। देख पहलवानी इसको कहते हैं, सर मार कर दीवार गिरा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने दीवार पर ज़ोर से सर मारा।
چوٹ تو آئی ہوگی مگر سر پھٹا نہیں، نہ دیوار گری۔ دیوار بہت مضبوط تھی، 2-4 اینٹیں گر گئیں مگر شاہ صاحب کے پاگل پن کا اسی دن سے اعلان عام ہو گیا۔ اب گھر میں ایک کی بجائے 2 پاگل ہو گئے۔ شاہ صاحب اس پاگل پن کی حالت میں اپنی بیوی سے بہت ڈرا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو ملانی بی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ بڑی بی کی موجودگی میں پاگل پن کی حرکتیں کچھ کم ہو جاتی تھیں۔ ایک دن ملانی بی کی نگرانی اور نکتہ چینی سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب بات ہوئی کہ جس دن یہ پاگل ہوئے اسی دن ان کا بیٹا بالکل صحت یاب ہو گیا، اب بھی موجود ہے اور ہر طرح سے صحیح الحواس ہے، مگر شاہ صاحب اس دن سے جو بگڑے تو پھر کبھی نہ سنبھلے۔ طبعاً میں پاگلوں اور دیوانوں سے بہت خوفزدہ رہتا ہوں، چنانچہ جب شاہ صاحب نے کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر دوڑنا اور چیخنا چلانا شروع کیا تو میں نے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ شاہ صاحب ادھر آئیں بھی تو میرے مکان کے اندر نہ آنے دینا، لیکن جب سے وہ پاگل ہوئے مجھ پر خاص توجہ فرمانے لگے۔ دوسرے تیسرے دن میرے محلے میں ان کا پھیرا ہوتا، آگے آگے چلاتے پکارتے چیختے شعر پڑھتے گالیاں دیتے تالیاں بجاتے شاہ صاحب اور ان کے پیچھے پیچھے 10-20 لونڈے تالیاں بجاتے ہوئے اور محلے کے 2-4 کتے بھونکتے ہوئے۔ اس طرح شاہ صاحب کا جلوس میرے گھر کی طرف آیا کرتا تھا۔ میرا یہ حال کہ جہاں میں نے ان کی آواز سنی اور مکان کے دروازے بند کرائے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ کسی طرح گھس ہی آئے۔ میں اٹھ کر بھاگا تو سیدھا بیت الخلاء میں اور اندر سے کر لیے کواڑ بند۔ اب شاہ صاحب میری نشست کے کمروں میں دوڑ رہے ہیں، قلم دوات کو خراب کیا، کاغذات پھاڑ ڈالے، کتابیں نکال کر پھینک دیں، 2-4 اردو فارسی کی کتابیں بغل میں دبائیں، 2-4 تصویریں دیواروں پر سے اتار کر پھاڑ ڈالیں۔ 2 گھنٹے تک انہوں نے مکان میں یہ ہنگامہ بپا رکھا اور میں بیت الخلاء میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس قدر خوفزدہ تھا کہ ایک دفعہ تو ان کو پاگل خانے میں داخل کرانے کی کوشش بھی کی۔ شاہ صاحب کو 2 باتوں کا شوق تھا، ایک تو موٹر میں سوار ہونے کا اور دوسرا خطوط لکھنے کا۔ کسی کی موٹر جاتی ہو، کسی نہ کسی طرح اس میں سوار ہو جاتے تھے، کبھی کسی والی ریاست کے نام، کبھی اپنے کسی عزیز کے نام اور کبھی ملانی بی کے نام خط تحریر کرتے۔ ایک دن میں گھر سے باہر جانے والا تھا، میری موٹر مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ خیال و گمان بھی نہ تھا کہ شاہ صاحب اس طرح چپ چپاتے آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی میں نے موٹر میں قدم رکھا شاہ صاحب بھی نمودار ہو گئے اور بلا تکلف موٹر میں سوار ہو گئے۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ بھاگوں، ایسا نہ ہو کہ یہ مار بیٹھیں یا کاٹ کھائیں، پھر یہ دیکھ کر سڑک پر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بزدلی کا عملاً اظہار کرتے شرم آئی۔ اب میں نے چاہا کہ شاہ صاحب سے ایسی باتیں کروں کہ یہ خفا نہ ہونے پائیں۔ میں نے کہا، شاہ صاحب کہیں ہوا خوری کے لیے چلیے گا؟ انہوں نے فرمایا، چلو ذرا جنگل کی طرف چلیں۔ جنگل کے نام سے میرا خون اور بھی خشک ہوا۔ خیر، اپنے شوہر کی موجودگی سے کچھ ہمت بندھی، میں نے کہا چلیے۔ چنانچہ موٹر شہر کے باہر ایک سبزہ زار میں جا کر ٹھہرائی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا، آؤ ذرا ٹہلیں۔ میری یہ حالت کہ ہاتھ پاؤں قابو میں نہ تھے، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں مزاج برہم نہ ہو جائے، اس لیے شوہر کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ آئے۔ شوہر نے بھی اندازہ کر لیا کہ آج اس کے آقائے نامدار کا حال بہت پتلا ہے۔ بہرحال کچھ دور جا کر شاہ صاحب سبزہ زار پر بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ نہ بیٹھتا تو کرتا کیا؟ 2 گھنٹے تک ہم دونوں وہاں بیٹھے رہے۔ شاہ صاحب کو فارسی اشعار ہزارہا یاد تھے، سنانے جو شروع کیے تو تھوڑی دیر بعد ان اشعار کی لذت میں اپنے خوف کو بھول گیا۔ ایک سے ایک بہتر شعر وہ سنا رہے تھے اور میں مزے لے رہا تھا۔ سارا سماں بدل گیا، ساری فضا بدل گئی۔ اب جو ہم وہاں سے اٹھے تو خوف کا اثر میرے دل پر کچھ یوں ہی سا باقی تھا، بلکہ شاہ صاحب کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش پاتا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، شاہ صاحب سے خوفزدہ ہونے کا تو ذکر ہی کیا، میں اکثر ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی لیتا ہوں۔
جہاں انہوں نے کوئی غیر سنجیدہ بات منہ سے نکالی یا گالی بکی تو میں نے ٹوکا، شاہ صاحب ہائے ہائے یہ کیا بے عنوانی آپ نے شروع کی؟ میرے یہ کہتی وہ سنبھل جاتے تھے۔ اکثر ان کے سخت تیش اور غصے کی حالت کو میں 2 منٹ میں ٹھنڈا کر دیا کرتا تھا۔ میری مجلس میں کبھی کوئی شخص ان کو اتنا دکھ نہیں کرتا تھا کہ غصہ آ جائے تو غصے کو ضبط کر کے کہتے تھے، بھائی میں ان سے ڈرتا ہوں اس لیے کچھ نہیں بولتا۔ جنون کی شدت میں داڑھی بھی کٹوا دی تھی اور اکثر کپڑے بھی اتار کر پھینک دیتے تھے، لیکن جب سے میرے ان کے مراسم پیدا ہوئے کبھی میں نے ان کو برہنہ نہیں دیکھا۔ جنون کی حالت میں بھی نماز اور روزے کی سختی سے پابندی کیا کرتے تھے، اور یہ ایک عجیب بات تھی کہ جس وقت تک مصلے پر بیٹھے رہتے جنون کے بالکل مفقود ہوتے تھے۔ میں اکثر مذاق مذاق میں ان سے کہا کرتا تھا، بھئی تم مکر کرتے ہو اور دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہو، پاگل واگل کچھ بھی نہیں ہو، خواہ مخواہ بنتے ہو۔ میری مرحومہ بیوی زچہ خانے میں بیمار تھی، حالت اندیشہ ناک تو نہ تھی لیکن میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے، بہت خاموش اور رنجیدہ تھے۔ میں نے مزاج پوچھا، کہنے لگے طبیعت مضمحل ہے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب میری بیوی بیمار ہے، آپ ہی کچھ دعا کیجیے۔ جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں اٹھ کر لکھنے کی میز پر جا بیٹھے، خدا جانے کیا کیا لکھتے رہے۔ میں زنانہ مکان میں گیا تو وہ اٹھ کر چل دیے، باہر آیا تو جا چکے تھے۔ میز کے پاس آیا تو میرے جاذب پر نیلی پینسل سے لکھا ہوا تھا، صحبت یار آخر شد۔ تیسرے دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس عرصے میں وہ نہیں آئے۔ دفن کے وقت قبرستان میں آئے، پھر وہاں سے میرے ساتھ قبرستان۔ ایک رومال میں سوکھی ہوئی ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، مجھے دیا کہ کئی وقت سے تم نے کچھ کھایا نہیں، اس کو کھا کر ٹھنڈا پانی پیو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ شاہ صاحب کا بہت ہی محبوب مشغلہ جس میں دن کا وہ زیادہ حصہ صرف کرتے تھے یہ تھا کہ صبح کو بازار میں پہنچے اور دکانداروں سے انہوں نے اپنا ٹیکس وصول کیا۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی خاطر مدارات کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، اس لیے ان کی فرمائش کو رد کوئی نہ کرتا تھا۔ پہلے انہوں نے مٹھائی والے سے تھوڑی سی مٹھائی لی، میوہ فروش سے 2-4 پھل لیے، بسکٹ والے سے 2-4 بسکٹ، چنے والے سے چنے، گزک والے سے گزک، ترکاری کی دکان سے کچھ ترکاری۔ خرچ ہر چیز ان کے کرتے کے دامن میں جمع ہوتی گئی۔ جب دامن بھر گیا تو وہ اب بازار سے محلوں کی طرف غل مچاتے ہوئے آئے۔ ہر محلے کے لونڈے شاہ صاحب کی آواز پر لگے ہوئے تھے، وہ آواز سنتی جمع ہو گئے اور پھر شروع ہوئی لوٹ مار۔ اول تو شاہ صاحب نے دامن کا سامان تقسیم کرنا شروع کیا اور لونڈوں نے اس کو لوٹنا، پھر شاہ صاحب نے گالیاں دینا شروع کی، لونڈوں نے آوازیں کسنے شروع کیے، 2-4 نے موقع پر شاہ صاحب کے گٹھے ہوئے سر پر 10-5 چانٹے بھی مار دیے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ ہنگامہ رہا، اسی میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ شاہ صاحب کسی بھلے آدمی کے گھر پہنچے، کھانا کھلاؤ گے؟ کیوں بھائی کھلاؤ گے؟ انہوں نے اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عادت یہ تھی کہ ہر نوالے پر بسم اللہ کرتے تھے اور رکابی کو آخری نوالے سے اس قدر صاف کر دیتے تھے کہ وہ بالکل دھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ کھانا کھا کر شاہ صاحب نے دوسری فرمائش کی، 2 روپیہ، 1 روپیہ، 8 آنے، جو جی میں مانگ آیا مانگ بیٹھے۔ عموماً میزبان کی حیثیت دیکھ کر مانگا کرتے تھے۔ اس طرح جو کچھ ملا اس کے انہوں نے پیسے بنائے، وہ سب پیسے دامن میں بھر لیے گئے۔ اب پھر محلوں کا دورہ شروع ہوا، پھر اسی طرح تمام پیسے لونڈوں کو تقسیم کیے گئے۔ کچھ لونڈوں نے چپت ماری، کچھ شاہ صاحب نے گالیاں دیں، چیختے چلاتے میرے گھر آئے، ارے میاں لونڈوں نے ہم کو بری طرح مارا ہے، دیکھو نا سر پر کتنا بڑا گومڑ ہے۔ مردود نے لکڑی ماری۔ میں کہتا، شاہ صاحب پھر آپ بھی تو باز نہیں آتے، لونڈوں ہی میں جا کر گھستے ہیں، یہ ہر روز کا پروگرام تھا۔ ایک دن بعد مغرب کہیں سے آئے، میں اس وقت زنانہ مکان میں تھا اور میری لڑکی سخت درد کولنچ میں مبتلا تھی۔
جب یہ معلوم ہوا کہ میں زنانے میں ہوں تو خلاف معمول اندر آ گئے، دروازے ہی سے مجھے پکارتے ہوئے، ارے بھائی خیر تو ہے، کون بیمار ہو گیا؟ دوا میرے ہاتھ میں تھی، لڑکی کو میں پلانا ہی چاہتا تھا، کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ذرا سا یہ سیب تو کھلا دو۔ ایک آدھا سیب ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں ذرا جھنجھلایا، میں نے کہا بہت تکلیف ہے لڑکی کو شاہ صاحب، اور سیب قابض ہوتا ہے، مگر شاہ صاحب نے ایک ٹکڑا توڑ کر لڑکی کے منہ میں دے ہی دیا۔ بچپن سے میری لڑکی شاہ صاحب کی بہت معتقد تھی اور اسے یہ اعتقاد اپنی ماں سے وراثتاً ملا تھا۔ دوا چھوڑ کر اس نے وہ آدھا سیب ختم کیا اور شاہ صاحب اس کی پائنتی پر بیٹھ گئے۔ میں نہیں جانتا کیوں کر اور کس طرح، لیکن واقعہ یہ ہے کہ درد اسی وقت رفع ہو گیا اور صبح تک لڑکی بالکل تندرست ہو گئی۔ اب پیر پرست تو کہیں گے کہ یہ شاہ صاحب کا روحانی فیض، اور مجھ سے مادہ پرست کہیں گے کہ در حقیقت درد ختم ہونے ہی والا تھا، ڈاکٹر کی دوائیں اپنا اثر کر چکی تھیں۔ شاہ صاحب کے سیب کو اس واقعے سے کیا علاقہ؟ بہرحال باپ تذبذب ہی میں رہا، لیکن بیٹی کی عقیدت مندی شاہ صاحب کے ساتھ 1000 گنا بڑھ گئی۔ شاہ صاحب کو سفر و سیاحی کا بھی بہت شوق تھا۔ 10-5 دن ایک ہی جگہ ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ جس دن جی چاہا ریل کے اسٹیشن پر پہنچے اور جو ٹرین کھڑی ہوئی ملی اس میں بیٹھ گئے۔ اس سے بحث نہیں کی کہ وہ کہاں جائے گی یا شاہ صاحب کہاں پہنچ جائیں گے۔ ریلوے کے محکمے میں شاہ صاحب خوب مشہور تھے اور ریلوے کا ہر افسر ان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ریلوے کے متعلق ان کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ کانپور کے اسٹیشن کا ایک افسر اعلیٰ بہت سخت مزاج تھا۔ شاہ صاحب بغیر ٹکٹ سفر کر رہے تھے، کانپور کے اسٹیشن پر پکڑے گئے۔ انہوں نے حسب عادت بہت شور مچایا۔ ٹکٹ کلیکٹر ان کو اس افسر کے روبرو پکڑ کر لے گیا۔ وہاں بھی انہوں نے وہی بے سروپا باتیں شروع کی۔ وہ غالباً یہ سمجھا کہ یہ خواہ مخواہ پاگل بن کر گلو خلاصی چاہتے ہیں۔ حکم دیا کہ پولیس کے سپرد کر دو۔ اس کے کمرے سے پولیس کے سپاہی شاہ صاحب کو پکڑ کر لے چلے۔ جاتے جاتے انہوں نے افسر مذکور کو مخاطب کر کے کہا، ارے کیوں ہمیں پکڑواتا ہے؟ تیری ترقی کا حکم تو آ گیا۔ غرض شاہ صاحب ریلوے کے تھانے میں بٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کے آدھی گھنٹے کے بعد اس افسر کو ایک سرکاری تار موصول ہوا جس میں اس کی غیر متوقع ترقی کی خبر تھی۔ تار پڑھ کر وہ سیدھا پولیس کے دفتر میں آیا، شاہ صاحب سے معذرت کی، ان کو اپنی کوٹھی پر لے گیا اور بہت خاطر و مدارات کی۔ اس دن کے بعد سے شاہ صاحب کانپور کی طرف سے گزرتے تو وہ افسر شاہ صاحب کی بے حد خاطر و مدارت کرتا۔ یہ واقعہ تمام ریلوے کے محکمے میں مشہور ہو گیا اور شاہ صاحب اس قدر مشتہر ہو گئے کہ ہر اسٹیشن پر لوگ ان کی آؤ بھگت کرنے لگے۔ اسی طرح ایک دفعہ شاہ صاحب دلی کے اسٹیشن پر کسی ٹرین میں سوار ہونا چاہتے تھے، مگر ٹکٹ کلیکٹر نے پکڑ لیا اور ٹرین روانہ ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بتیرا غل مچایا مگر اس نے نہ چھوڑا۔ ٹرین اسٹیشن سے گزر کر دفتن رک گئی۔ معلوم ہوا کہ انجن خراب ہو گیا۔ آدھے گھنٹے تک انجن خراب رہا۔ اتنے میں شاہ صاحب ٹکٹ کلیکٹر کی آنکھ بچا کر ٹرین میں سوار ہو گئے اور انجن بھی ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں نے اس واقعے کو بھی شاہ صاحب کے روحانی اثرات سے منسوب کر دیا، لیکن عقل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انجن کے پرزوں کو روحانیت سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، اس قسم کے اکثر واقعات نے ریلوے پر شاہ صاحب کا سکہ بٹھا دیا۔ پشاور سے کولکتہ اور بمبئی تک ہر طرف وہ بے ٹکٹ سفر کرتے تھے اور کبھی کوئی یہ بھی نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت ہے، یعنی کتنے دانت ہیں۔ بعض اوقات شاہ صاحب عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں ایک سفید سانپ لا کر دوں گا، اس کے سر میں ایک مہرہ ہے، اس مہرے کی یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اپنے بازو پر باندھ لے وہ انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، خود سب کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے ہیں۔ بند دروازوں میں وہ اس طرح گزر سکتا ہے کہ گویا وہ کھلے۔
شاہ صاحب، کیا آپ نے کبھی طلسم ہوشربا کی کوئی جلد پڑھی ہے؟ میرے سوال پر شاہ صاحب نے کوئی توجہ نہ کر کے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ وہ سفید سانپ ایک پہاڑ پر رہتا ہے، میرا بڑا دوست ہے، کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو یہ مہرہ میرے سر میں سے نکال لینا، اور جو میں ہی پہلے مر گیا۔ شاہ صاحب، طلسم ہوشربا کے مصنف کے پاس تو اس سے بھی بہتر چیزیں موجود تھیں، ان میں سے ایک ہی دلوا دیجیے۔ کہنے لگے، یقین نہیں آتا؟ یقین نہیں آتا تو خاک ڈالو۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، میں طویل رخصت لے کر وطن آیا تھا، وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا۔ آخر ستمبر کا موسم پہاڑ پر نہایت خوشگوار تھا۔ میں ایک ہوٹل میں مقیم تھا، میرے کمرے لبے سڑک تھے۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کر رہا تھا کہ نیچے سڑک پر کچھ شور و غل ہوا، اور اس شور و غل میں شاہ صاحب اور چند لونڈے اور کچھ راہرو چلے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب حسب معمول شور مچاتے اور دوسرے لوگ ہنستے اور فقرے بازیاں کرتے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے جو یہ دیکھا تو اپنے ملازم سے کہا کہ دوڑ اور شاہ کو بلا کر لا۔ غرض شاہ صاحب آ گئے، بڑبڑاتے، خفا ہوتے، شکوہ کرتے، ارے میاں مار ڈالا تم نے ہم کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، اور پھر کمبخت لونڈوں نے ہم کو دکھ کیا، پولیس پکڑے لیے جاتی تھی، وہ تو میں خدا خدا کر کے چھوٹا، لاؤ 2 روپے تو دو۔ غرض وہ کئی دن تک پہاڑ پر رہے، کھانا کھانے اور کبھی رات کو سونے کے لیے میرے پاس آ جاتے تھے، پھر خدا جانے کہاں کہاں پھرتے تھے۔ ایک دن شام کو نہ جانے کہاں سے تھکے تھکے آئے اور لیٹ گئے۔ میں نے ایک کمبل اوڑھا دیا، سردی اس دن زیادہ تھی۔ کہنے لگے، آج میری 2 باتیں سن لو، تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، رشوت نہ لینا اور انصاف کرنا، اور ایک یہ کہ بہت سے دوست پیدا نہ کرنا، تنہائی اچھی۔ تم سے ہو سکے تو میرے لڑکے کو اپنے پاس بلا لو، اس کی تنخواہ کم ہے اور وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ شاہ صاحب، تو گویا آپ وصیت کر رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، کسی کو اپنا وقت تو معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے۔ میں کل یہاں سے جا بھی رہا ہوں، تم اپنی ملازمت پر چلے جاؤ گے۔ میرا آنا ہوا نہ ہوا، 2-4 باتیں خیال میں آئیں تو کہہ دی۔ کل دوپہر کو ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور بھائی ہمارے ساتھ 8-10 مہمان اور بھی ہوں گے، کھانے کا کافی انتظام کر لینا۔ باتیں کرتے کرتے وہ سو گئے۔ میں نے ایک اور کمبل ان کے اوپر ڈال دیا۔ ہوٹل والوں سے معلوم ہوا کہ وہ صبح 3 بجے بارش اور سخت سردی کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، خدا جانے کدھر گئے۔ میں تو مایوس ہی ہو گیا، اس لیے کہ وہ اکثر اسی طرح بھاگ جایا کرتے تھے اور پھر مہینوں ان کا پتہ نہ لگتا تھا۔ مگر اسی دن دوپہر کو وہ آ گئے، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ کپڑے پھٹے ہوئے، ایک نہایت پرانی انگریزی ٹوپی گٹھے ہوئے سر پر، ہاتھ میں ایک درخت کی کٹی ہوئی شاخ ماں پتوں کے، اور دامن میں قسم قسم کے پتھروں کے ٹکڑے، سرخ، سفید، پیلے، نیلے وغیرہ۔ ان کے پیچھے پیچھے 10-12 سڑک کے لونڈے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ وہ بیچارے یہ لونڈے ہوٹل کے اندر آتے ہوئے ڈرے، مگر شاہ صاحب سب کو اندر پکڑ لائے۔ بھائی آج ان کی دعوت کی ہے ہم نے، انہوں نے فرمایا۔ غرض کھانا آیا، لونڈوں نے خوب ڈٹ کے کھایا۔ کھانے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ ان سب کو 1-1 آنا پیسہ بھی دے دو، وہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، کب آئیے گا؟ دیکھو شام کو نہیں تو صبح کو۔ یہ الفاظ جو شاہ صاحب کے آخری الفاظ تھے مجھے خوب یاد ہیں۔ شعر پڑھتے ہوئے، لونڈوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ رخصت ہو گئے۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ دوسرے دن ان کا پتہ نہ چلا۔ مجھے کچھ تعجب بھی نہ ہوا، اس لیے کہ یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ کہہ گئے ہیں شام کو آؤں گا، اور صورت دکھائی 2 مہینے میں۔ لیکن اس دفعہ ان کے واپس نہ آنے میں میرے دل میں ایک قسم کی بے چینی تھی۔ دوسرا دن یوں ہی گزر گیا۔
تیسرے دن میں چہل قدمی کر کے واپس آیا ہی تھا کہ پولیس کے ایک سب انسپکٹر میرے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کوئی پاگل آدمی میرے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جواب اثبات میں پا کر انہوں نے چند اور سوال کیے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ ذرا تکلیف کیجیے، میرے ساتھ آئیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال پولیس افسر کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ کر میں روانہ ہوا۔ 2 میل چلنے کے بعد پہاڑ کی آبادی ختم ہو گئی۔ چوڑی سڑک کی بجائے اب ایک تنگ اور پیچ در پیچ راستے پر ہمارا رکشہ جاری رہا۔ ہمالیہ کی سرسبز وادیوں میں فطرت انسانی عقل و سائنس کی تصنعات سے آزاد، اس طرح کہ اس کے حسن کی بہاریں کوہستان کے ہر ذرے سے لپٹی ہوئی تھیں، میری نظروں میں سمائی جاتی تھی، لیکن نظروں میں نہیں، روح میں۔ میں نے اس پہاڑ کے بہت سے مناظر دیکھے تھے، اس حصے پر بار بار آ چکا تھا، مگر وہ کیف تمام جو آج مجھ پر مسلط تھا کبھی پہلے میسر نہ آیا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ یکایک سب انسپکٹر کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، نیچے وادی میں دیکھیے، یہ قریبی دائنی طرف کی چٹان پر ایک لاش پڑی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ وہ دیکھیے، جہاں چنار کے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ ہمارے آدمی رسیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا شاہ صاحب کا جسم ایک شفاف چٹان پر چنار کے درختوں کے سائے میں اس طرح پڑا تھا کہ ان کا ایک دائیں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ سر کے نیچے گویا سو رہے ہوں۔ تھوڑی دیر میں لاش اوپر لائی گئی۔ کوئی زخم، کوئی چوٹ، کوئی خراش جسم پر نہ تھی، چہرے پر کسی تکلیف کے آثار بھی نہ تھے۔ ایک سکون کامل تھا، ابدی اور ازلی۔ البتہ ان کے دائیں ہاتھ پر کوہنی سے شانے تک ایک سفید رنگ کا سانپ لپٹا ہوا تھا، وہ بھی مردہ۔ سانپ کے سر میں ایک شگاف تھا، ایک ایسا خلات جس میں سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز نکالی گئی ہے۔ وہ ایک خشک سوراخ تھا، زخم نہ تھا۔ اس طرح ہم شاہ صاحب کو واپس لے کر آئے۔ لاش تھانے میں لائی گئی، پھر ڈاکٹر کے معائنے کے لیے لے جائی گئی۔ شبہ تھا کہ شاید موت سانپ کے کاٹے سے واقع ہوئی ہو، لیکن جسم پر نہ کوئی زخم تھا، نہ خون میں کوئی زہر کا اثر تھا۔ میری درخواست پر وہ لاوارث لاش میرے سپرد کر دی گئی۔ بعض مسلمانوں نے اعتراض بھی کیا، مگر میں نے لاش کو نہ غسل دیا نہ کفن، بلکہ سانپ کے جسم کو بھی اسی طرح ان کے ہاتھ سے لپٹا رہنے دیا۔ مغرب سے آدھے گھنٹہ پہلے پہاڑ کی ایک سرسبز وادی میں، جہاں قدرت نے پھولوں کی میلوں لمبی چادریں بچھا رکھی تھیں، شاہ صاحب کا جسد خاکی سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب ہم میت کو قبر میں اتار رہے تھے تو ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور چنار کے پتوں سے نکل کر ایک عجیب راگنی ساری وادی میں پھیل رہی تھی۔ اس طرح یہ مسافر اپنے وطن کو واپس گیا۔ مجھے ان کے گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میرے دل میں کس قدر ان کی محبت جاگزیں تھی۔ مجھے خود اس سے پہلے اپنے اس حال کی خبر نہ تھی۔ لوگوں نے بہت پوچھا، مگر میں نے سانپ کو ان کے ساتھ دفن کرنے کی وجہ کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ایک سفید سانپ ان کا دوست ہے۔ رہا یہ امر کہ اس دوستی کا بھید کیا تھا، سو وہ مجھے معلوم نہیں اور میری عقل سے بھی بالا تر ہے۔ اس کہانی کا ماخذ عجیب قاضی عبدالغفار، اردو مرکز، دہلی، سنِ اشاعت دیدارد۔ یوں یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔